या हबीब अल्लाह, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, السلام والسلام عليك يا نبي الله वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। صلى الله عليه وسلم. सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, मुझ पर जुमा के दिन और जुमा की शब जो मुझ पर रोज़ जुमा दोषी पड़ेगा मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूँगा। سبحان الله. सल्लु अलल हबीब صلى الله تعالى على सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी को बंदा कहने से इनकार करने वाले का हुक्म। देखो अल्लाह के रसूल नबूवत की जिम्मेदारी के साथ है। बेशक पहले तो अल्लाह के बंदे, पहले कौन है वो? अल्लाह के बंदे. अल्लाह के जो बंदे वो अल्लाह के लिए, और नबूवत की जिम्मेदारी अल्लाह के बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए। बेशक. सही है ना? हाँ. तो हम क्या पढ़ते? अब्दुहु व रसूलुहु, नहीं आप अल्लाह के बंदे हो और रसूल हो अल्लाह के। तो पहले अब्दुहु बोलते कि पहले रसूलु बोलते? नहीं, पहले तो आप बंदे ही ना अल्लाह के। तो जो नबी को अल्लाह का बंदा होने का इनकार करेगा कि अल्लाह के बंदे है ही नहीं, तो फिर उसके लिए क्या हुक्म है? ऐसा शख्स मुर्तद है, यानी काफिर हो गया। कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर ऐसी आयात जिनमें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ व जल का बंदा कहा गया है। हर नमाजी पाँच वक्त नमाज के कायदे में कलमा शहादत पढ़ता है और इकरार करता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल के बंदे और रसूल हैं। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि जो ये कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे नहीं है वो कतअन काफिर है। यानी कतअन मतलब बिल्कुल काफिर है, कोई कतई तौर पे। अच्छा, डाकिया का काम क्या है? खत लाना। पोस्टमैन का काम क्या होता है? लेटर लेकर आना, पैगाम लेकर आना। और अल्लाह के रसूल अल्लाह की तरफ से पैगाम हमको ला के देते। और सरकार को पैगाम लाने वाला डाकिया बोलना या डाकिया को पैगंबर बोलना, ये दोनों मना है। कि डाकिया किसी में नौकर होता है, वो अल्लाह के रसूल नौकर नहीं किसी का, बेशक. वो तो अल्लाह के बंदे और रसूल है। अगर कोई डाकिया अपने आप को पैगंबर कहे कि मैं पैगाम लाता इसलिए मैं पैगंबर हूँ, पैगंबर या पैगंबर या पयाम्बर सब लिखा रहता है किताबों में, और ये तावील करे कि पैगंबर के मायने पैगाम पहुंचाने वाला, और मैं भी डाक यानी पैगाम पहुंचाता हूँ, इसके बारे में क्या सही हुक्म है? और क्या बोलता है कि पैगंबर का होता है पैगाम लाने वाला, तो मैं भी तो पैगाम लेकर आ रहा हूँ, मैं भी तो लेटर लेकर आ रहा हूँ, मैं भी तो मैसेज लेकर आ रहा हूँ, तो मैं पैगंबर हूँ। तो ये पैगंबर का जो मतलब होता है पैगाम लाने वाला, सिर्फ नबी पर ही उसको उस नाम रखा गया है, और किसी और को बोलेंगे तो कुफ्र रहेगा। ऐसा कहने वाला काफिर है। दावत इस्लामी की इशाती अदारे मकतबतुल मदीना की मतबूआ 186 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब बहार शरीयत हिस्सा 9 सफ़ा नंबर 181 पर सदरुल शरिया बदरुल तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अपने आप को पैगंबर कहे और तावील ये करे कि मैं पैगाम पहुँचाता हूँ, वो काफिर है। ये तावील मसमू नहीं कि यानी ज़ाहिर बचाव के लिए ये दलील सुनी जाएगी, क्योंकि उर्फ़ में ये लफ्ज़ पैगंबर रसूल और नबी के मायने में ही है। पैगंबर बोलेंगे तो नबी, हम इस मायने पे पैगंबर लेते नबी के मायने में, लेकिन डाकिया को तो नबी के मायने में डाकिया नहीं बोलेंगे उसको। सर डाकिया मतलब पोस्टमैन। तुमको पोस्टमैन जानते हो किसको बोलते हैं? जो खत लेकर आता है। अब पोस्टमैन का तो दौर वो मैसेज मोबाइल की वजह से ख़त्म ही हो गया, या पहले पोस्टमैन बहुत नज़र आते थे। सल्लु अलल हबीब। अंबिया कराम का गुस्ताख, काफिर और मुर्तद है। अल्लाहु अकबर. अंबिया किसको बोलते हैं? अंबिया कराम जो है, अंबिया कराम का गुस्ताख, काफिर और मुर्तद है। अल्लाहु अकबर. इस जुमले के अंदर 28 हुरूफ है। अंबिया कराम का गुस्ताख, काफिर, मुर्तद है। इसका 28 हुरूफ की निस्बत से अंबिया की गुस्ताखी के बारे में कुफरियात की 28 मिसालें
جو کہے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ کافر ہے. اللہ اکبر. غیر انبیاء کے لیے وحی نبوت ماننا کفر ہے. تو وہی جو نازل ہوتی ہے اللہ کا جو پیغام جو بھی وہی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے میسج وہ نبیوں کے لیے ہی خاص ہے. وہی کوئی بولے گا مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے کہ غیر نبی یہ کہے گا کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تو کفر ہو جائے گا. بے شک. جو کہے نبوت عبادت اور ریاضت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے تو یہ جائز بولنا کہ میں اپنی محنت اور اپنی ریاضت اپنی عبادت سے میں نبوت حاصل کر لوں گا اللہ تعالیٰ سے نبوت حاصل کر لوں گا ایسا کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیوں ناجائز ہے؟ تو جو کہے نبوت عبادت ریاضت کر کے حاصل کی جا سکتی ہے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. نمبر 4 جو شخص نبی سے نبوت زائل ہو جانے کو جائز جانے وہ بھی کافر ہے. ایک ولی کی ولایت تو چھینی جا سکتی ہے نا مگر نبی کی نبوت کبھی نہیں ختم ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی چنتا ہے جو اپنے مرتبے سے گرے نہیں. سبحان اللہ. سمجھے نا. تو کوئی بولے کہ نبی کی نبوت زائل ہو جانے کو جائز مانے کہ ان کی نبی کی نبوت زائل بھی ہو سکتی ہے تو وہ کافر ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آئی بات نا ہاں. سب سمجھ میں آئی. تو کیا بولا تھا میں نے نبی جو شخص نبی سے نبوت زائل ہو جانے کو جائز جانے وہ کافر ہے. اللہ اکبر. 5واں نمبر جو شخص دیکھو جس کی نیت یہ نہیں کہ میں غور سے سنوں گا زندگی پر یاد رکھوں گا وہ بیسٹ ہے. اور جو صرف اس لیے بیٹھا ہے یا ابھی غور سے اتنا ایکٹیو ہو گیا سب پہلے ایکٹیو نہیں تھا ایکٹیو کیوں ہو گئے کہ ذرا سوالات زیادہ کرے تو اس نیت سے مت بیٹھو ذرا سوالات زیادہ کرے وہ تو ابھی سوال کا جواب تم دے کے پھر بھول جاؤ گے. میرا سمجھ ہے نا بھائی دیکھو کیسے سب ایکٹیو ہو گئے. اگر یہی میرے سوالات کے ڈر سے اس کے بغیر اگر ایسا ایکٹیو ہو جاوے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سیکھوں اور سیکھتے رہوں تب بات الگ ہے. ابھی تو سب نہیں سن پا رہے بس یہ اس کا ہاتھ اٹھتا ہے. سمجھے نا. جو شخص یہ کہے کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھپایا اور لوگوں تک نہیں پہنچایا وہ کافر ہے. اللہ اکبر. نبی کبھی گناہ نہیں کرتا ہے بندے سے. نبی کبھی گناہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نبی کو دی ہے کہ میرا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ. تو جو پہنچانے والا حکم تو پہنچائیں گے یہ چھپانے کی بات ہے وہ چھپائیں گے. ہاں. اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا کہ یہ بات مت لوگوں کو بتاؤ تو نہیں بتائیں گے. اللہ کا حکم رہے گا تو بتا دیں گے بے شک. ہے نا. تو کوئی اگر یہ کہے کہ کسی نے اللہ کا حکم جو ہم تک آنا چاہیے تھا وہ کسی نبی نے چھپا لی ہے تو کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. بے شک. یہ اگر اللہ کے حکم ہونے کے باوجود اگر چھپا لیے تو گناہ ہو گیا نا. نبی سے گناہ تھوڑی ہو سکتا ہے. تو جو یہ الزام نبیوں پر لگائے وہ کافر ہو جائے گا. جو غیر نبی کو نبی سے افضل یا اس کے برابر مانے وہ کافر ہے. بے شک. اللہ کسی نبی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے عام انسان اکبر. تو کون افضل ہے؟ نبی. بے شک. تو جو کہ غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ کافر ہے. اللہ. جو نبی نہیں ہے وہ غیر نبی تو نبی نہیں ہے نا تو غیر نبی ہے. ٹھیک ہے. ائمہ ایک ہے تو امام ایک سے زیادہ تو ائمہ. ائمہ اہل بیت کو انبیاء اکرام سے افضل جاننا کفر ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ان کو نبیوں سے افضل ماننا جاننا کفر ہے. ہاں جو گھر والے ان کے امیر المومنین حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو جو نبیوں سے افضل یا برابر بتائے وہ بھی کافر ہے. جس نے توہین یا دشمنی کے طور پر تمنا کی کہ انبیاء کرام میں سے کوئی فنا نبی نہ ہوتا اس نے کفر کیا. یا یہ نبی نہیں ہوتے تو اچھا رہتا تو ایسا کہنا کیا کفر ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کے لیے چنا ان کو. 12واں نمبر اور 13واں نمبر کسی نبی کی ادنا توہین چھوٹی سی بھی توہین یا تکذیب یعنی اس کو جھٹلانا کفر ہے. کسی بھی نبی کو جھٹلانا یا ان کی باتوں کو جھٹلانا یا تو ان کی تھوڑی سی بھی توہین کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کہنا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا
دیکھو یہ کتاب اپنے لوگ نے اپنی کتاب میں لکھا کیا لکھے سنو. اب جو لکھے اس کا رد ادھر لکھا جا رہا ہے. یہ کہنا کہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. اللہ اکبر. کوئی بڑا سے بڑا کوئی ہو ایسا اور اللہ کی ذات کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے تو یہ نبی کی توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ کلمہ کفر ہے. کیسے لوگ توہین کرتے دیکھو سمجھے. حضرات انبیاء کرام کو ناکارے لوگ کہنا خالص کفر ہے کہ نبیوں کو بھی ناکارہ کہہ رہے لوگ. اللہ اکبر. نبی تو ہمیشہ چستی پھرتی میں رہتے بے شک. سمجھے. اور ان کو ناکارہ معاذ اللہ کہنا ورنہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کو نبی بنایا جو ناکارہ ہے. یہ بھی تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور نبیوں کی شان میں گستاخی ہے تو کفر ہو گیا. یہ نمبر 16 جو کہے کہ میں اس کے کلام کی تصدیق نہ کروں گا یعنی اس کے کلام کو میں سچا نہیں جانوں گا اگرچہ نبی ہی کیوں نہ ہو وہ کافر ہے. بے شک. اللہ اکبر. نبی نہیں ہے کہنے والا کہہ رہے کہ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. جو کفر بول رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو میں اس کی بات نہیں مانوں گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ کفر ہو گیا. کفر ہو گیا. دوسرا مطلب نمبر 17 کسی سے کہا نبی اور فرشتے بھی تیرے سامنے گواہی دے کیا تب بھی تو ان کی تصدیق نہ کرے گا؟ ایک آدمی اپنی بات میں ایک دم اڑا ہوا ہے اور بولتا ہے میں کسی کی بات سچا نہیں جانوں گا. تو کسی نے ایسا بول دیا کیا نبی اور فرشتے بھی اگر آ کے گواہی دیں گے تو ان کی بات کو بھی سچا نہیں مانے گا ان کی بھی تصدیق نہیں کرے گا؟ اس نے کہا ہاں تو جواب دینے والا کافر ہو گیا. سمجھا نا. مطلب اپنے بھائی کسی گواہی نہیں مطلب زید بولتا ہے میں کسی گواہی نہیں مانتا کسی گواہی نہیں مانوں گا. اس نے سامنے نے بولا کہ اللہ اگر نبی اور فرشتے بھی اگر آ جائے تو ان کی بھی گواہی نہیں مانے گا تو کہہ رہا ہے ہاں میں ان کی بھی گواہی نہیں مانوں گا. اب پڑھ لو سنو وہی والی بات پڑھ لو. جو کہے کہ میں اس کے کلام کی تصدیق نہ کروں گا نہیں 17 نمبر ہے نا. کسی سے کہا نبی اور فرشتے بھی تیرے سامنے گواہی دے کیا تب بھی تو ان کی تصدیق نہ کرے گا؟ تو اس نے کہا ہاں تو جواب دینے والا کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. جو کسی نبی سے بغض رکھے جلسی جلن بے شک. اللہ وہ کافر ہے. اللہ اکبر. 19 نمبر کسی نبی پر عیب لگانا کفر ہے. بے شک. اللہ اکبر. انبیاء کرام علیہ السلام کی جناب میں گستاخی کرنا یا ان کو فواحش و بے حیائی کی طرف منسوب کرنا کفر ہے. انبیاء کرام بے حیائی سے دور رہتے بے شک. سمجھے اور بری باتوں سے دور رہتے. تو ان کو کوئی گندا بولے یا بے حیائی کی طرف منسوب کرے یا ان پر کوئی عیب لگائے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے. مثلاً معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا کفر ہے کہ یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ زنا کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام زلیخا کے عشق میں در بدر پھرتے رہے ایسا کہنا کفر ہے. جو حضرت زلیخا تھی وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی لیکن یہ اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے اس کے ساتھ دھیان نہیں دیتے تھے. تو بہت گہرا واقعہ اور تفصیلی واقعہ قرآن میں موجود ہے. بہت تفصیلی واقعہ یوسف علیہ السلام کا قرآن میں موجود ہے. تو کہیں نہیں ایسا ثابت ہے کہ وہ خود حضرت زلیخا کے عشق میں در بدر پھرتے رہے ایسا کہیں نہیں ہے. یہ سب دنیا کے جو عاشق ہوتے ہیں نا وہی سب یہ سب کرتے. یہ تو اللہ والے نبی ہے ان کے اوپر تو نبی کی نبوت کی ذمہ داری ہے. وہ صرف اللہ کی محبت میں مست رہتے سمجھے نا. تو یہ کہنا معاذ اللہ یوسف علیہ السلام کی توہین نہیں ہے کہ وہ حضرت زلیخا کے عشق میں در بدر پھرتے رہے معاذ اللہ. اگر کسی نے انبیاء کرام کے ناموں کو کسی کاغذ میں لکھا اور پھر جان بوجھ کر اس کاغذ کو نجاست میں پھینک دیا اللہ اکبر. تو وہ کافر ہے. گندگی سنڈاس پیشاب کچرا. 25واں نمبر جو معجزات انبیاء کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے. یہ مسئلہ پہلے بھی آ چکا. اگر فلاں نبی ہوتا تو میں اس پر ایمان نہ لاتا اللہ اکبر. ایسا کہنے والا کافر ہے. جو کہے میں نہیں جانتا کہ آدم نبی ہے نہیں آدم اسلام تو نبی ہے نا بے شک. تو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ آدم اسلام نبی ہے یا نہیں وہ کافر ہے.
حضرت سیدنا خضر اور ذوالکفل یہ دونوں نبی ہیں، ان کی نبوت کا انکار کفر نہیں ہے، کیونکہ اجماع سے ثابت نہیں۔ اگر صحیح قول یہ ہے کہ دونوں حضرات نبی ہیں، صحیح قول کیا ہے کہ دونوں نبی ہیں، اور یہ اجماع میں اختلاف ہے، امت کے علماء کا اجماع جو ہے اس میں اختلاف ہے، لہٰذا ان کی نبوت کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، لیکن احتیاط کریں، کیونکہ صحیح قول یہ نبی ہے، تو زیادہ تو نبی ہی بولتے ہیں ان کو۔ اکثر علماء کرام، اکثر مطلب 50% سے زیادہ اکثر علماء کرام کو نبی ہی مانتے ہیں، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو، حضرت خضر علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم بھی کیا کہیں گے ان کو؟ نبی کہیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔